अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, इस तरह लग रहा है कि नया साल नई खुशखबरियां लेकर आ रहा है और ये खुशखबरियां शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ज़्यादा हैं। आज से चंद दिन पहले ये खबर आई कि जनाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 85 ऐसे मुल्ज़िमान जिनको 9 मई के मामलात में गिरफ्तार किया गया था, उनको सज़ाएँ सुनाने की सुप्रीम कोर्ट ने इजाज़त दे दी। उसके बाद 2 किस्तों के अंदर इन लोगों को सज़ाएँ अनाउंस कर दी गई और ऐसा ही लगा कि जनाब अब ये प्रोसेस जो है वो शुरू हो गया है। लेकिन जैसे ही नया साल आया है तो सबसे पहले हफ्ते के अंदर ही जो आज ये खबर आई वो ये थी कि जनाब 19 अफराद को माफ़ करने का ऐलान कर दिया गया है, क्योंकि उन्होंने माफ़ी मांगी थी, रहम की अपील की थी। इंसानी बुनियादों के ऊपर उनकी माफ़ियाँ जो हैं वो एक्सेप्ट कर ली गई हैं और उन्हें रिहा करने का हुक्म दे दिया गया और वो आइंदा मेरे ख्याल में चंद दिनों के अंदर, या हो सकता है अभी तक रिहा हो भी चुके हों, ये डिटेल हमारे पास नहीं है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बड़ी डेवलपमेंट है। साथ ही साथ मुज़ाकरात, हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरान मुज़ाकरात का दूसरा राउंड आज हुआ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी डिमांड्स जो हैं वो पेश की, जिसमें सियासी कैदियों की रिहाई, उनके खिलाफ मज़ीद मुकदमात ना बनाए जाएँ, ये डिमांड शामिल थी। जुडिशल कमीशन बनाया जाए 9 मई के हवाले से और 26 नवंबर के हवाले से, ये डिमांड भी उनके साथ शामिल थी। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि इस मुज़ाकराती कमेटी को, जो PTI की मौजूद है, इसे इमरान खान साहब से मिलने की इजाज़त दी जाए। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैंने नोट किया आज, जो मैं कहना चाहूँगा, वो ये है कि जब ये मुज़ाकरात ख़त्म हुए, ये मुलाकात ख़त्म हुई और उसके बाद इरफान सिद्दीकी साहब जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, उनकी जानिब से इसका एलामिया जब पढ़ा जा रहा था तो मुझे एक लफ्ज़ के ऊपर बड़ी हैरानी हुई और वो ये थी कि इरफान सिद्दीकी साहब बड़े महज़ब इंसान हैं, बड़े प्यार मोहब्बत से बात करते हैं। तो अपने उस पूरे एलामिये में वो जब इमरान खान साहब का नाम ले रहे थे तो वो उन्हें इमरान खान साहब कह के पुकार रहे थे। तो ये बड़ा अच्छा लगा कि मुस्लिम लीग नून के एक रहनुमा की जानिब से इमरान खान को इमरान खान साहब कहा जा रहा था। तो इसमें ये जो तब्दीली आई है, वो मैं ये तब्दीली क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आज से चंद महीने पहले अताउल्लाह तारड़ साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ऐलान किया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे हम पाबंदी लगाने लगे हैं। तो पाबंदी लगाने का वो सफ़र आज इमरान खान साहब कह के पुकारने के ऊपर जो है वो इख्तिताम पजीर हो रहा है। इख्तिताम पजीर हो रहा है या पता नहीं इसी तरह आगे चलेगा, लेकिन लग यही रहा है कि PTI के लिए अब खुशखबरियों का सिलसिला शायद ये नया साल जो है लाने लगा है। अभी तो डोनाल्ड ट्रंप के आने में चंद हफ्ते बाकी हैं। क्या इसी से ये रिलेटेड है या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है खुद ये चाह रही है कि हम अपने मामलात को ठीक कर लें, बस बहुत हो गया, इस्टेब्लिशमेंट से हमने बहुत लड़ाई कर ली, अब इन चीज़ों को मजीद आखिर नहीं लेके जाना? इन सवालों के जवाब आज ढूंढने की कोशिश करेंगे। अपने पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन कराऊंगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा मेहरबानो कुरैशी साहिबा स्टूडियो के अंदर ही हमारे साथ मौजूद हैं, खुश दिखाई दे रही हैं, बहुत शुक्रिया मेहरबानो साहिबा। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा उज़मा कारदार साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया उज़मा साहिबा। और हमारी कॉलीग साथी एंकर पर्सन और सीनियर तज्ज़ियाकार गरीदा फारूकी साहिबा भी आज हमारे साथ मौजूद हैं। गरीदा साहिबा, मैं सबसे पहले आपसे आगाज़ करना चाहूँगा, ये क्या हुआ है? ये हालात बदल गए हैं, जज्बात बदल गए हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या कुछ सीख लिया है या कुछ जादू की जफ्फी हो गई है, या आखिर ये 19 लोगों को इस तरह माफ़ी मिल गई? बड़ी हैरानगी की बात नहीं है? ये हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, ये जो आपने फिक्रा इस्तेमाल किया है, इसका तो रिजल्ट या जो कॉन्सिक्वेंशियल इसका जो पर्सपेक्टिव है वो तो बड़ा नेगेटिव है। ये तो पाकिस्तान का मैच हार गई थी ना, पाकिस्तान मैच हार गया था ना, जी, जी। उसके बाद वो उस बच्चे बेचारे ने कहा था। हाँ जी। तो ये तो बड़ा गलत इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पर। तो फिर शायद खिलाड़ी लग रहा है कि शायद मैच हार जाएंगे या क्या हो जाएगा, लेकिन बहरहाल सवाल आपका बड़ा अहम है और जो आज हुआ है वो भी बड़ा अहम है। लेकिन इसको 2-3 चीजों के साथ ही सिर्फ कनेक्ट किया जाना चाहिए। सबसे बुनियादी चीज कि जिन्होंने रहम की अपील की है 67 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने, इसका मतलब है कि उन्होंने कंसीड किया है, इसका मतलब है कि उन्होंने अपने जुर्म का एतराफ किया है, उन्होंने अपनी सजा को कबूल कर लिया है। ठीक है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासी एतबार से जो भी बयानियां बनाए, लेकिन हकीकत यही है कि 9 मई में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ही मुलव्विस थे इंस्टिगेशन पे, जो अनफॉर्चुनेटली उनकी लीडरशिप की तरफ से आ रही थी, टॉप लीडरशिप की तरफ से। तो एक तो ये हकीकत आज साबित हो गई। दूसरी बात कि ये एक तो अनप्रेसिडेंटेड है दोनों चीजें, मंसूर अली खान साहब, कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर्स को मिलिट्री कोर्ट से सजाएं हुई हो, ये अनप्रेसिडेंटेड है ना सिर्फ पाकिस्तान की तारीख में, बल्कि अगर आप मॉडर्न पॉलिटिकल हिस्ट्री का मुतालिया कर लें तो आपको इस किस्म की मिसाल नहीं मिलती। ठीक है। लेकिन उसके साथ ये भी अनप्रेसिडेंटेड है कि मिलिट्री कोर्ट से सजा हुई हो पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर्स को सिर्फ चंद दिन के अंदर उनको रहम की अपील करके जो है माफ कर दिया गया हो।
تو یہ تو ایک آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی انسانی ہمدردی ہے، ان کی رحم دلی کی مثال ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ پاکستان کی ریاست کا بنیادی انسانی حقوق اور قوانین کے احترام کو بھی ریپرزینٹ کرتا ہے. اچھا سو یہ پاکستان تحریک انصاف کا جو بیانیہ تھا ملٹری کورٹس کے خلاف، یہ ایک بار پھر جو ہے وہ ناکام ثابت ہوا ہے. یہ میرا انالیسس ہے، میرا نظریہ. ٹھیک. تو یہ چیزیں اس میں واضح ہو گئی ہیں اور میرا خیال ہے کہ یہ ایک طرح سے پیغام بھی ہے. اور پھر آپ یہ دیکھیں، یہ ایک کانفیڈنس بلڈنگ میجر کے طور پہ بھی آج لیا گیا. جو پی ٹی آئی کی کمیٹی گئی آج ملاقات کرنے کے لیے، انہوں نے اپریشیٹ کیا اس چیز کو. سو پی ٹی آئی کا رویہ ٹوورڈز اسٹیبلشمنٹ، ان کا بیانیہ، وہ ایک تو آپ کو سافٹ نظر آ ہی رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ بھی کنسیڈ کر رہے ہیں ان چیزوں کو. سو پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک سی بی ایم تھا، ایک آلیو برانچ ایکسٹینڈ کی گئی ریاست کی طرف سے، اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے آپ کہہ دیں، لیکن اس کے بیسک جو انگریڈینٹس ہیں وہ پہلے میں نے آپ کو بتا دی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ایک تو کارکنان نے کنسیڈ کر لیا، جرم کا اعتراف کر دیا. آرمی چیف کی رحم دلی ہے، ان کی انسانی ہمدردی ہے، پاکستان کا بنیادی انسانی حقوق کا احترام ہے، عالمی قوانین کا احترام ہے. پھر ظاہر ہے اس میں وہ جو کہیں نہ کہیں فیکٹر ہے اس میں، جو یورپین یونین اینڈ برطانیہ اور باقی جو کنٹریز ہیں ان کی جو سٹیٹمنٹس آئیں، ظاہر ایک امپیکٹ تو اس کا آتا ہی. مجھے اجازت دیجیے گا مہربانو قریشی صاحبہ، یہ جو کچھ بھی، ایک تو مجھے جو تاثر ملا وہ یہ ہے کہ اس میں جو بیرونی جو ممالک ہیں انہوں نے رول ادا کیا. دوسرا مانا ہے، ایکسیپٹ کیا ہے کہ ہاں جی ہم سے غلطی ہوئی، معافیاں مانگی ہیں، معافیاں مانگنے کے بعد معافی ملی ہے. تو اس میں پاکستان تحریک انصاف کیا خوش ہو سکتی ہے؟ خوشخبری ہے اس کو؟ بہت ہی غریدہ صاحبہ کا بہت ہی دلچسپ انالیسس تھا. انہوں نے کہا کہ یہ انپریسیڈنٹڈ ہے. تو انپریسیڈنٹڈ نہیں ہے، یہ انکانسٹیٹیوشنل اور اللیگل تھا. پولیٹیکل ورکرز آئی ای سویلینز کا ملٹری کورٹس میں ٹرائل انپریسیڈنٹڈ نہیں، غیر آئینی اور غیر قانونی تھا اور ہے. اور یہ اس بات کا اعتراف جو ہے یہ تب ہوئے گا جب سپریم کورٹ نے ابھی بھی اپنا فائنل ڈیسیجن نہیں دیا کہ کیا سویلینز کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہو سکتا ہے. جو ایک ڈیسیجن 5 ممبر بینچ کی اس وقت تک ہے 2023 کی، اس میں 5 ممبر بینچ نے یہی کہا تھا کہ سویلینز کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل آپ کے آئین کے تحت نہیں ہو سکتا ہے. تو آئی تھنک ایک کریکشن یہاں پہ ہونی چاہیے، ناٹ انپریسیڈنٹڈ، انکانسٹیٹیوشنل اینڈ اللیگل. جی، جو ہمارے پرزنرز جو ہیں جو ریلیز ہوئے ہیں، میرے خیال میں ان کی فیملیز کے لیے ایک بہت ہی خوشی کا دن ہے، کیونکہ ان کی واپس وہ ملیں گے. ان سے 2 سال سے صرف پابند سلاسل نہیں تھے، 2 سال سے ان تک رسائی حاصل نہیں تھی خاندانوں کو. تو یہ ایک بڑا اچھا قدم ہے. جہاں تک پاکستان تحریک انصاف کا حوالہ ہے، ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ دیکھیے ملٹری کورٹس میں جن کا ٹرائل ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، یہ آرٹیکل 10A ہو، آرٹیکل 9 ہو، 175 ہو جو کہ سیپریشن آف پاورز، رائٹ ٹو فیئر ٹرائل، رائٹ ٹو اے پبلک ٹرائل، ان سارے کو کور کرتا ہے. یہ اس سب کی خلاف ورزی ہے. انہوں نے مانا ہے کہ ہاں جی ہم سے غلطی ہوئی. بالکل بھی نہیں. آپ نے اگر دیکھا ہوگا کہ جو آج ریلیز ہوئے ہیں ملٹری کورٹ سے پرزنرز، آپ ان کی گفتگو سنیں، آپ ان کے بیانات سنیں، وہ ابھی بھی وہیں کھڑے ہیں جہاں پہ وہ 8 مئی یا 9 مئی کو کھڑے تھے. ان کے ابھی بھی وہی تاثرات ہیں، ان کے ابھی بھی وہی جذبات ہیں. بلکہ وہ یہ سوال کر رہے ہیں کہ ہمیں بتایا جائے کہ 2 سال ہمیں جو ہمارے آئینی بنیادی حقوق کے خلاف رکھا گیا، اس کا جواب ہمیں کون دے گا. انہوں نے معافی نہیں مانگی؟ انہوں نے معافی نہیں مانگی ہے. تو پھر بھی معاف کر دیا؟ دیکھ لیجئے. اچھا، آپ کے مطابق انہوں نے معافی نہیں مانگی لیکن پھر بھی ان کو معاف کر دیا گیا. یہ سننے میں تو یہی آ رہا ہے نا کہ فراخ دلی اور بڑے دل کا مظاہرہ کیا گیا ہے. دیکھیے ہمارا جہاں تک جس طرح میں دیکھتی ہوں، ان کی سزا بنتی نہیں تھی کیونکہ ان کی ٹرائل ان عدالتوں میں بنتی نہیں تھی. یہ غریدہ بی بی نے بالکل ٹھیک کہا کہ جو اس کا ریاکشن آیا ہے، کیونکہ دیکھیے آپ کو یاد ہوگا کہ جب بھی چاہے برطانیہ ہو یا یورپین یونین ہو، جب بھی انہوں نے سوال اٹھایا ریاست پاکستان سے پوچھا کہ ملٹری ٹرائلز کے حوالے سے، انہوں نے کہا نہیں جی سویلینز کا ملٹری کورٹس میں ٹرائل نہیں ہوگا، اٹس ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن. جب ہوا اور فیصلے آئے تو اس کا رد عمل آیا. ٹھیک ہے، اس کا بھی پش بیک ضرور ہے. کیوں ہے یہ مداخلت نہیں کے زمرے میں نہیں آتا، یہ اس لیے ہے کیونکہ ہم کچھ انٹرنیشنل ٹریٹیز اور کنونشنز کے سگنیٹریز ہیں، ہم ان کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے، جس کی وجہ سے ریاکشن ہے. تو یہ عظمیٰ کارتر صاحبہ، اس میں تو پھر آپ لوگوں کی شکست ہی شکست ہے، کیونکہ اگر ان لوگوں کے تعلقات معاملہ ٹھیک ہونے لگ گئے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ
اور وہ میں صاحبزادہ حامد رضا صاحب کی گفتگو ابھی میں سن رہا تھا, میرے خیال میں انہوں نے ٹویٹ بھی شاید کیا ہے, انہوں نے کہا کہ وہ شہباز شریف صاحب وہ جو او والا احتجاج کرتے ہیں نا, اس کا وقت آنے لگا ہے, اب ہماری خوشی کے دن جو ہے وہ شروع ہونے لگے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ منصور, آپ نے مجھے انوائٹ کیا. ایک تو مجھے ہمدردی ہے پی ٹی آئی کے ساتھ. دیکھیں یہ پارٹی میں بھرمار ہے اس وقت لائرز کی, لیکن کسی نے یہ گوارا نہیں کیا کہ بانی صاحب کو بتا دے کہ جی آئین کیا کہتا ہے. آئین میں آفیشیل آرمی سیکرٹ ایکٹ ہے اور اس میں کلیئرلی ڈیفائنڈ ہے کہ اگر آپ فوجی تنصیبات کو اٹیک کریں گے اور قومی سلامتی کے جو ادارے ہیں ان پہ حملہ آور ہوں گے تو آپ کی ٹرائل بھی ملٹری کورٹس میں ہوگی. اب ان کو کون سمجھائے بھئی, کوئی پہلے آپ پڑھ ہی لیتے اپنی کانسٹیٹیوشن, آئین آپ پڑھ لیتے تو زیادہ اچھا ہوتا تاکہ آپ کو بعد میں یہ ساری پرابلمز فیس نہ کرنی پڑتی. نمبر 1. نمبر 2, دیکھیں یہ جو 19 جو لوگوں کو رہا کیا گیا ہے, انہوں نے بالکل اعتراف جرم کیا. اچھا. انہوں نے معافیاں مانگی. اچھا. اور انہوں نے صلح رحمی کے لیے اپیل کی. اچھا. اور یہ آرمی چیف جو ہے اور ہمارے جو انسٹیٹیوشن ہے یہ ان کی فراخ دلی ہے کہ انہوں نے وہ ایک چونکہ ایک انہوں نے اعتراف جرم کر لیا تو انہوں نے ان کو معاف کر دیا. ٹھیک ہے. اب یہ آپشن جو تھی یہ بانی صاحب کو بھی دی گئی تھی, آپ بھول گئے؟ تو وہ تو نہیں ایکسپٹ کر رہے. آپ بانی صاحب کو بھی کہا گیا تھا کہ آپ قوم سے معافی مانگ لیں, تو وہ تو نہیں مان رہے. وہ تو نہیں مانگیں گے, ابھی تک نہیں مانگے. اب جب نہیں مانی تو پھر اسی طرح ہی پھنسا رہے گا. تو دیکھیں میری بات سنیں, اعتراف جرم تو کریں نا. جرم کیا ہوگا تو اعتراف جرم ہوئے گا نا. جو چیز ہوئی نہیں کائنڈلی تو اس کا اعتراف کیسے کریں؟ آپ اپنے ٹائم پہ بولے, آئی ڈنٹ انٹرپٹ یو, میں نے کوئی غلط بیانی نہیں کی. حوصلہ کریں, حوصلہ کریں, ادروائز آئی وونٹ لیٹ یو اسپیک. نہیں اچھا, مطلب آپ کہیں گے وہ اعتراف جرم کریں گے, معافی مانگیں گے, تو پھر اس طرح معافی ملے گی. ہو سکتا ہے تو مذاکرات کس بات کی ہو سکتا ہے ان پہ بھی صلح رحمی ہو جائے اور وہ کہیں کہ جی میں آئندہ نہیں کبھی ایسا کروں گا. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ جو 19 لوگ رہا ہوئے ہیں آج, ٹھیک ہے, ان کو کے پی ہاؤس سی ایم نے فالن کروایا ہے, بلوایا ہے وہاں پہ, اور ان سے زبردستی کہا ہے کہ آپ ہر چیز سے انحراف کر لیں اور دوبارہ کہیں کہ جی ہمیں تو زبردستی, ہم تو سیاسی قیدی تھے, ہم نے تو کچھ کیا نہیں تھا, اور مکر جائیں ہر چیز سے. تو بات ساری یہ ہے کہ رات کے اندھیرے میں تو یہ پاؤں پڑتے ہیں اور دن کے وقت ان کی جناب آپ ہلہ شیریاں دیکھ لیں. اور یہ ریٹ آف دا اسٹیٹ کو نہیں مانیں گے, یہ کسی رعایت کو نہیں مانیں گے, یہ کسی مفاہمت کو نہیں مانیں گے. لیکن جب رات ہوگی ڈیل ہوگی ہماری, ہم بچ جائیں گے, ہمیں نکال دیں گے آپ باہر, ہمیں آپ معاف کر دیں گے. لیکن ڈیلیں تو ہوتی ہیں اس ملک میں. تو بھائی صاحب پھر مان لے نا, پھر مان لے, پھر اعتراف کر لیں کہ ہم نے ڈیل کی ہے, ہم نے این آر او کے لیے منتیں کی ہیں, ترلے کیے ہیں, ہم پاؤں پڑے ہیں, اور ہمیں این آر او خدا کے لیے دے دیں. بالکل مان کے ترجمانی کر رہی ہوں, این آر او کے لیے ہمیشہ منتیں ترلے کی ہیں. دو چھوٹے سے نکات. دیکھیے عظمیٰ بی بی نے بالکل یہ پڑھا جو آفیشیل سیکرٹس آرمی ایکٹ ہے, میں نے بھی پڑھا ہے. تنصیبات کی پتہ ہے سب سے ضروری ہوتا ہے عدالت میں یا کیسز میں ڈیفینیشن کیا ہے. تنصیبات کی ڈیفینیشن ہے کیا؟ کیا ایک پرائیویٹ ریزیڈنس یا آفیشیل ریزیڈنس تنصیبات میں شامل ہوتی ہے, نہیں ہوتی ہے؟ جی ایچ کیو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو آدھے کیسز تو کورٹ کمانڈر ہاؤس کے ہیں. میاں والی ایئر بیس ہوتی ہے کہ نہیں؟ وہاں پر آگ نہیں لگی, وہاں پر آگ نہیں ہوتی, 14 کی یادگاریں تنصیبات میں نہیں آتی میڈم. نہیں ہے, وہاں کور کمانڈر صاحب رہ رہے تھے. It's a residence. Not just a residence. تنصیبات میں نہیں آتا. Corps commander is the one who is commanding the whole. So are we allowed to interrupt? Because if you're going to interrupt me, watch me interrupt you. Private اور official میں تھوڑا سا اچھا. اور دوسری بات, connotation ان کی طرح صحیح کر. دوسری بات یہ جو کہہ رہی تھی کہ انحراف کیا اور پھر وہ آ کے مکر گئے, آپ مجھے کوئی بھی دے دیں, عظمیٰ بی بی دے دیں, ان کی جماعت سے 10 سے ایک بندہ بھی دے دیں, اور 100 مجھے آپ انسٹیٹیوشنز کے اہلکار دے دیں, ٹھیک ہے, اور یہ میری حراست میں ہوں, میں ان سے ہر چیز منوا لوں گی 10 دن کے اندر. آف کورس اگر آپ کسی کو پابند سلاسل رکھیں اور ان پہ جبر اور دباؤ ڈالیں, ہاں
تو یہ اپنا نام بھی بدل لیں گے. ان کا واسطہ عظمیٰ کاردہ سے پڑھا نہیں ہے. جی بالکل پڑھا ہوا ہے. غریدہ صاحبہ ہمیں یہ دن بھی یاد ہیں جب آپ پی ٹی آئی کے جلسوں میں آگے آگے ہوتے ہیں. ہمیں بھی یاد ہے. جی غریدہ فاروقی صاحبہ یہ اس طرح تو پھر معاملات یعنی خان صاحب کو بھی پھر رعایت ملے گی یا نہیں ملے گی؟ کیونکہ عظمیٰ صاحبہ کہہ رہی تھی کہ یہ آفر تو خان صاحب کو بھی کی تھی، تو خان صاحب نے تو معافی نہیں مانگی ہے ابھی تک. بڑا اچھا سوال ہے آپ کا، اور اس میں پاکستان تحریک انصاف سے بھی سوال بنتا ہے اور مسلم لیگ نون سے بھی سوال بنتا ہے. لیکن اس سے پہلے ابھی یہاں بات ہو رہی تھی کہ تنصیبات کی ڈیفینیشن کیا ہے. تو تنصیبات کی ڈیفینیشن تو عمران خان صاحب بتا چکے ہیں ماضی میں، جب وہ ملٹری کورٹس کی حمایت کیا کرتے تھے، اور ان کے دور میں جب سویلینز کے 2 درجن سے زیادہ سویلینز کا ملٹری ٹرائل ہوا، تو تنصیبات کی ڈیفینیشن کے لیے تو مہربانو قریشی صاحبہ یقینی طور پہ عمران خان صاحب سے رجوع کریں، ان کے ماضی کے بیانات، ان کے ماضی کے نظریات سے رجوع کریں. مراد سعید صاحب سے رجوع کر لیں. اگر عمران خان جیل میں ہیں ان سے بات نہیں ہو سکتی، لیکن ان کے بیانات تو ریکارڈ پہ موجود ہیں. مراد سعید سے بات کر لیں. یہ سب ملٹری کورٹس کو ڈیفینڈ کیا کرتے تھے، سویلینز کے ملٹری ٹرائل کو ڈیفینڈ کیا کرتے تھے. ہم اس وقت بھی اسی موقف پہ قائم تھے، آج بھی اسی موقف پہ قائم ہیں. یو ٹرن پاکستان تحریک انصاف نے لیا ہے اپنی سہولت کے مطابق، اپنی مرضی کے مطابق، اپنی منشا، اپنی مفادات. مہربانو صاحبہ پوچھ رہی ہیں آپ کس موقف پہ قائم ہیں؟ آپ کا کیا موقف ہے ملٹری کورٹس کے حوالے سے؟ غریدہ صاحب سوال مجھ سے ہے، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، وہ مہربانو صاحبہ پوچھ رہی ہیں کہ آپ کا کیا موقف ہے ملٹری کورٹس کے حوالے سے؟ پہلے کیا تھا اور اب کیا ہے، یہ بتائیے. کیا آپ نے اپنے پروگرام کی اینکرنگ مہربانو صاحبہ کے حوالے سے؟ نہیں سوال چلے میں سوال کر لیتا ہوں آپ سے. آپ کا کیا موقف ہے ملٹری کورٹس کے حوالے سے؟ نہیں، کیا آپ سوال مہربانو قریشی صاحبہ سے لے رہے ہیں؟ آپ جواب دے دیجئے، سوال جہاں سے بھی ہو. میں آپ سے رائے لے لیتا ہوں کہ آپ کی کیا رائے ہے. خان صاحب سے میرا بڑا احترام کا، بڑا پیار محبت کا رشتہ ہے، بڑے کولیگ ہیں ہم، تو میں ذرا ان کے ساتھ ایک ہلکی سی بینٹرنگ کر رہی ہوں. وہ ہمارے کئی سالوں سے چل رہے ہیں. مہربانو صاحبہ کا بھی احترام، مجھے نہیں معلوم کہ ان کی طرف سے ریسیپروسٹی ہے کہ نہیں، لیکن بہرحال ان کا بھی اور منصور علی خان صاحب کا آپ کی مہربانو صاحبہ. میرا ہمیشہ سے یہی موقف رہا ہے کہ ملٹری کورٹس میں سویلینز کا ٹرائل اگر وہ ان تمام شکوں کو وائلیٹ کرتے ہیں جو ملٹری کورٹ کے ٹرائل کو ویلیڈیٹ کرتی ہیں، تو یقینی طور پہ ہو سکتا ہے. یہ ہمیشہ سے میرا موقف رہا ہے. ہم اس وقت بھی یہی بات کرتے تھے، آج بھی یہی بات کرتے ہیں، اور اس میں شفافیت ہونی چاہیے جو کہ ہوتی ہے، اور وہ آپ نے دیکھ بھی اس سارے پروسیس کے دوران جتنے بھی ٹرائلز ہوئے ہیں ملٹری کورٹس میں، سب کے پاس اپیل کا حق موجود، ہائی کورٹ میں اپیل کا حق موجود، سپریم کورٹ میں اپیل کا حق موجود. لیکن یہ تو آپ کے سوال کا جواب میں نے دے دیا. میرے سوال کا جواب کہاں ہے کہ عمران خان تو ماضی میں ملٹری کورٹس کی حمایت کیا کرتے ہیں، یا تو تب غلط تھے یا آج غلط ہیں. ٹھیک ہے، تو کوئی ایک غلطی تو ایڈمٹ کرے نا. میں غریدہ بھی بالکل جواب دیتی ہوں. میرے لیے بڑی قابل احترام ہے عظمیٰ کاردار صاحبہ، لیکن اگر عمران خان سے معافی منگوانی ہے تو پھر پی ایم ایل این مذاکرات کس بات کے کر رہی ہے؟ بالکل صحیح. اور یس لیٹس کیپ اٹ ان مائنڈ کہ عمران خان کو معافی تو لازماً 9 مئی کے حوالے سے مانگنی پڑے گی. اور آج جو رحم کی اپیل منظور ہوئی ہے، معافی ملی ہے، یہ ایک طرح سے میسیجنگ بھی ہے. اور میسیجنگ تو یہ بھی تھی جو میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ ایک سی بی ایم، ایک اولیو برانچ ایکسٹینڈ ہوئی، لیکن اس کا جو جواب دیا گیا وہ سب کے سامنے ہے. تو یہ ریاست کو بھی انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا کہ مومن ایک سوراخ سے بار بار نہیں ڈسا جاتا. ٹھیک ہے. کو رکھ رہے ہیں کہ ان مذاکرات کے بعد کوئی چیزیں بہتر ہو جائیں گی. صرف ایک لاسٹ جملہ آپ کی اجازت منصور علی خان صاحب، کہ میں نہیں سمجھتی کہ عمران خان اپنے طرز سیاست میں تبدیلی لائیں گے. اگر وہ لائیں گے تو وہ ان کی سیاسی خودکشی ہوگی کہ وہ نظام کو چیلنج نہ کریں، وہ حکومت کو چیلنج نہ کریں، وہ چپ کر کے کونے میں ہاؤس اریسٹ میں ہو کے بیٹھ جائیں. یہ نہ تو یہ ان کی جارحانہ سیاست کا حصہ ہی نہیں ہے. سو وہ کیا دے سکتے ہیں حکومت کو یا اس نظام کو؟ مہربانو صاحبہ سب سے پہلے اس سوال کا جواب دیں کہ خان صاحب تو خود ایڈوکیٹ رہے ہیں اور مراد سعید صاحب بھی ماضی میں بتاتے رہے ہیں کہ ملٹری کورٹس کتنے ضروری ہیں. ایبسلیوٹلی. اور جب ملٹری کورٹس میں تب ٹرائل ہوئی تھی وہ سویلینز کی نہیں، دہشت گردوں کی تھی، تحریک طالبان کے دہشت گرد تھے اے پی ایس اٹیک کے بعد. آپ لوگوں کو بھی یہ تصور کیا جا رہا ہے، آپ لوگ بھی ڈیجیٹل دہشت گرد بھی کہا جاتا ہے. آئی نو مگر ابھی تک ثابت نہیں کر سکے. اس کے اندر مگر ایک اور کیویٹ بھی ہے. جب اے پی ایس میسیکر ہوا، جب وہ اٹیک ہوا، اس کے بعد
تحریک طالبان کے دہشت گردوں کی ٹرائل ملٹری کورٹس میں یقینی بنانے کے لیے آپ کی آئین میں ترمیم کی گئی, ایک سنسیٹ کلوز لایا گیا اور اس کے مطابق ان دہشت گردوں کی ٹرائلز ملٹری کورٹس میں ہوئیں. وہ جو کلوز ہے وہ پی ٹی آئی کے دور میں 2019 میں ختم ہو گیا تھا, اس کے بعد ملٹری ٹرائلز نہیں ہوئی. آج تو آپ نے سیویلینز کے ٹرائلز کسی بھی ترمیم کے بغیر کر دیے, تو یہ تو غیر آئینی ہے. آپ کو تب بھی پتا تھا غیر آئینی ہے, اس لیے آپ نے ترمیم کی. آج آپ نے ترمیم کرنے کی زحمت بھی نہیں کی, بالکل غیر آئینی ہے. تب کانسٹیٹیوشنل کور تھا, آج نہیں ہے. اور جہاں تک غریدہ بی بی نے کہا شفافیت ہونی چاہیے, اور شفافیت ہے ملٹری ٹرائلز میں, شفافیت نہیں ہے. ہر انٹرنیشنل باڈی یہی کہتی ہے, اسی لیے وہ اپوز کرتے ہیں ملٹری ٹرائلز کو. آپ کی جو کنونشنز اور ٹریٹیز جس کے آپ حصے دار ہیں, جس کے آپ نے سگنیٹریز ہیں, ان میں کیوں ملٹری ٹرائلز کے خلاف کی بات کی گئی ہے کہ دے آر ناٹ اوپن, دے آر ناٹ ٹرانسپیرنٹ. نہ آپ کو چارجز بتائے جاتے ہیں, نہ چارج شیٹ سامنے آتی ہے, نہ آپ کو بتایا جاتا ہے کہ کیا شواہد پیش کیے گئے. آپ نے ججمنٹ کوئی آئی صرف گلٹی ناٹ گلٹی, کسی کو 10 سال کسی کو 2 سال, کس منطق پہ دیے گئے 10 2 3 4 سال. 9 مئی کے حوالے سے آپ لوگوں کے نا پی ٹی آئی کے کچھ مختلف موقف ہیں. ایک موقف یہ ہے کہ جناب یہ فالس فلیگ آپریشن تھا, ہم نے تو کیا ہی نہیں, یہ ہمارا نہیں ہے. اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ جناب یہ جو بندے پکڑے گئے ہیں ان کا ٹرائل ٹھیک نہیں ہو رہا. جو بندے پکڑے گئے ہیں تو یہ آپ ہی کے بندے تھے نا, احتجاج کر رہے تھے, احتجاج کر رہے تھے, پرامن احتجاج کر رہے تھے, نہتے شہری تھے, نہتے شہری تھے, پرامن احتجاج کر رہے تھے. اور جس نے گیٹ پھلانگا اور وہ کور کمانڈر ہاؤس کے اندر گیا, وہ آپ کے نہیں تھے. اچھا مجھے بتائیں, حسان نیازی کا کیس لے لیتے ہیں, پتلونیں لہرائیں, جس کو جو گاڑی پہ کھڑا تھا اس کو کسی نے پتلون پکڑائی, پتلون لہرائی. ٹھیک ہے, وردی کا جو احترام ہوتا ہے آپ کا, جو پینل کوڈ کے تحت بھی اس کی سزا ہوتی ہے میرے خیال میں 6 مہینے, اس سے زیادہ نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اب پتلون لہرانے کے, اور وہ انٹر نہیں ہوا تھا کور کمانڈر ہاؤس میں, وہ باہر ہی کھڑا تھا, اس پہ آپ نے اس کو 10 سال دے دیے. ٹھیک ہے, کوئی منطق؟ اب تو ججمنٹ ہی نہیں ہے نا ہمارے پاس. نہیں بٹ 10 سال تو ہمیں پتہ ہے ملے ہیں. نہیں میں کہہ رہا ہوں ججمنٹ نہیں ہے. اور یہ بات کیا کرتے ہیں پتلون لہرانے کے, پتلون لہرانے کے 10 سال نہیں بنتے ہیں. پتلون لہرانے کے تو 10 سال نہیں ہوں گے, لیکن موب لیڈ کرنے کے تو ہوں گے. موب لیڈ کر کے جو آپ لے کر گئے وہاں پہ, اس کے تو ہو سکتے ہیں. اس نے پریمیسز انٹر ہی نہیں کیا. اچھا چلے مجھے ایک بات, یہی تو ہماری بات ہے کہ جن لوگوں نے انٹر کیا آپ ان کا تعین کر لیں کہ وہ کہاں سے تھے. آپ ایک پولیٹیشین ہیں, آپ لوگ دونوں پولیٹیشینز ہیں, آپ لوگ جلسے جلوس ریلیز ان کو لیڈ بھی کرتے ہیں. آپ اگر 1000 بندہ یہاں پہ میرے اسٹوڈیو کے باہر یہاں پہ لے آئیں, باہر لا کے سڑک پہ کھڑا کر دیں, اس 1000 میں سے 400 بندہ اندر آئے, آ کے تہس نہس کر دے پورا, آپ خود باہر کھڑی رہیں, آپ خود باہر کھڑی ہوئی ہیں, 1000 بندہ آپ لے کر آئی ہیں. ٹھیک ہے, تو میں یہ کہوں مہربانوں اندر نہیں آئی تھی, اسی لیے مہربانوں قریشی صاحب اندر نہیں آئی تھی. ہاں البتہ ان کے ساتھ جو 400 بندہ آیا تھا نا, اس نے تہس نہس کر کے رکھ دیا. اسی لیے تو ہم آج دن تک یہ جو مذاکرات میں بھی جو ڈیمانڈز ہیں 2, اس میں سے ایک ڈیمانڈ یہی ہے کہ ایک جوڈیشل کمیشن کیوں نہیں بنا لیا جاتا 26 نومبر پہ اور 9 مئی پہ, جس سے آپ کو تحقیقات تو کریں نا کہ ہوا کیا. اتنا جتھا جو ہے لبرٹی چوک سے چلا تھا, آپ آج مجھے کنٹونمنٹ انٹر کر کے دکھا دیں اپنی گاڑی میں اکیلے, اسی طرح ناکے کے بغیر, تو وہ جتھا جو 1.5 گھنٹہ جس کو لگا ہوگا, مجھے روک لیں گے, لیکن میرے ساتھ اگر 4-5 ہزار بندہ ہوگا تو پھر شاید نہ, مگر 4-5 ہزار بندہ تھا نہیں, 4-5 ہزار نہیں, 4-5 ہزار بندہ نہیں تھا, 4-5 ہزار بندہ نہیں تھا, نہیں تھا. آپ نے اور منٹوں کے اندر 9 مئی کی رات تک آپ نے 10,000 پولیٹیکل ورکر پورے پاکستان میں گرفتار کر لیا. آپ نے ویڈیو فوٹیج آپ نے بھی دیکھی, میں نے بھی دیکھی. لبرٹی سے لے کے کور کمانڈر ہاؤس تک کتنا جتھا تھا؟ میرے خیال میں 200 سے زیادہ لوگ ہی نہیں تھے. 200 سے زیادہ. You're downgrading a PTI ریلی کے, وہ صرف 200 لوگ تھے. I'm not downgrading the rally. I'm saying کہ کور کمانڈر ہاؤس کے باہر جتنا بندے کھڑے تھے وہ اتنے زیادہ نہیں تھے. آپ نے بھی فوٹیج دیکھی ہے, میں نے بھی فوٹیج دیکھی ہے, اس میں 2,000-5,000 بندہ نہیں کھڑا وہاں پہ. بٹ اس کو رہنے دینا, it's not about numbers. آپ شفاف تحقیقات کریں تو عمران خان صاحب معافی مانگیں گے. عمران خان صاحب اگر جو انہوں نے اگر کوئی غلطی کی ہے اس کی معافی مانگیں گے, مگر جو جرم نہیں کیا اس کا اعتراف کیسے کر لیں؟ ٹھیک ہے, اوکے. عظمیٰ صاحبہ یہ معافی نہیں مانگیں گے جی, وہ بڑا ان کا ہارڈ سٹانس ہے اس کے اوپر. تو پھر آپ لوگوں کو لیکن بات کریے, ایک میں غریدہ فاروقی صاحبہ کچھ کہہ رہی جی, گو ہیڈ پلیز. ایک چیز مہربانو قریشی صاحبہ کہہ رہی تھی کہ عمران خان کے دور میں جن کا ٹرائل ہوا تھا وہ غالباً فتنہ الخوارج کے لوگ تھے. ایک تو معذرت کے ساتھ, یہ کسی انڈیویجول کی طرف میرا یہ مطلب نہیں ہے, میں جنرل بات کر رہی ہوں, جنیرک بات کر رہی ہوں. معذرت کے ساتھ ایک مخصوص سیاسی جماعت کا وتیرہ ہی یہی ہے کہ جب بھی بولنا ہے جھوٹ بولنا ہے. جو 25 یا 29 سویلینز تھے ان کا کوئی تعلق فتنہ الخوارج سے نہیں تھا, ان کی میجورٹی کا. ان میں ایک ادریس خٹک صاحب تھے جو ہیومن رائٹس کے ایکٹیوسٹ ہیں,
खुदा का नाम ले, मतलब क्यों इतना झूठ बोलते हैं, क्यों अवाम को इतना गुमराह करते हैं? और उन 25-29 सिविलियंस में से 3 या 4 को गालिबन डेथ सेंटेंस हुई थी, डेथ सेंटेंस हुई थी उसमें से। उसमें 3 रिटायर्ड ऑफिसर्स भी शामिल थे जिन पे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी का इल्जाम था, वही इल्जाम जो इमरान खान पे था साइफर केस के हवाले से। तो इमरान खान तो शुक्र करें कि उनका मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नहीं हुआ। आज वो कहते हैं कि साइफर केस गलत था। अपने दौर में उसी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी करने पे 3 रिटायर्ड अफसरान को उन्होंने जो है मिलिट्री कोर्ट में भिजवा दिया था और वहां पे सख्त तरीन सजाएं उनको दी गई थी। इनके दौर में तो मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल में 3 से 4 सिविलियंस को सजाए मौत हो गई थी। आज बताएं पीटीआई के कारकुनान ये तनकीद करते हैं आज की एस्टैब्लिशमेंट पे, तो इतनी रहमदिल एस्टैब्लिशमेंट, मेरा ख्याल है कि इनको तो शुक्र अदा करना चाहिए। आज की एस्टैब्लिशमेंट, आज की गरीदा साहिबा, आपकी नजर में आज की एस्टैब्लिशमेंट एक रहमदिल एस्टैब्लिशमेंट? छोटी सी चीज और ऐड कर दूं, जी जी, उन 25 या 29 सिविलियंस में से एक सिविलियन ऐसा था, हसन अस्करी, आपको याद होगा, उसने एक लेटर लिखा था सिर्फ इमरान खान के एक डिसीजन को चैलेंज किया था उसने सिर्फ। ठीक है, ठीक है। इस कदर मतलब फैशिज्म थी, इस कदर डिक्टेटरशिप थी कि उस लड़के को सिर्फ एक लेटर लिखने पे मिलिट्री कोर्ट का ट्रायल करवा दिया था उसको। ओके, ये मैं इजाजत दीजिएगा कुछ तो एहसास जी। उस्मा साहिबा, ये जो कुछ भी आज ये लोग फेस कर रहे हैं, बार बार कई तजियाकार कहते हैं ये आप लोगों का वक्त भी आएगा, फिर एक ज़हन में रखिएगा फिर ये बात, ये जो कुछ भी हो रहा है। मंसूर देखें, हमने इनको मशवरा नहीं दिया था कि ये 30 मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे और हमला करें साइमल्टेनियसली, एक वक्त में 30 कौमी सलामती के इदारों के इन्होंने तनसीबात पे हमले किए थे और वो उसकी ऑडियोज़, उसकी वीडियोज़ पूरी कौम ने देखी हैं। ठीक है, वो कोई ढकी छुपी नहीं है। ये जो कहते हैं ना मिलिट्री कोर्ट्स में हमें क्या पता, इनको सब कानूनी चाराजोई के लिए तमाम सहूलियात हैं, इनके वकील हुए, जो शवाहिद इनके पास थे वो इनको पूरी इजाजत थी कि आप ओपन नहीं है, वो ओपन का सीक्रेट वहां पे। तो आप मुझे ये बताएं कि आर्मी सीक्रेट एक्ट का मतलब क्या होता है? इन्होंने पढ़ा नहीं ना। अगर ये आइन पढ़ लेते तो शायद इनको समझ आ जाती कि सीक्रेट का मतलब क्या है। सीक्रेट का यही मतलब होता है कि अगर आपको सारी आप दें शवाहिद, अगर आप देंगे शवाहिद आप छुट के आ जाएंगे, ठीक है। और इनका दोहरा मेयार तो देख लें। 9 मई को ये कहते हैं हमें रोका क्यों नहीं, हमें जाने क्यों दिया, फलाना क्यों किया। अच्छा, वो आपने सुना ना, उन्होंने कहा कंटोनमेंट की तरफ जा रहे थे, क्यों नहीं रोका। 26 नवंबर को ये क्या कह रहे हैं, हमें क्यों इन्होंने रोका, क्यों हमारे लोगों को मुंतशिर किया, क्यों वहां पे चैलेंज की, गोली क्यों चलाई? ना ये इधर खुश सवाल ये पूछा जा रहा है उस्मा बीबी के गोली क्यों चलाई, और आप जवाब दे दीजिए कि आपने शहरियों पे, आपने मुझे नहीं करने दी, मैं भी नहीं आपको करने दूंगी, आप मुझे गोली क्यों चलाई का जवाब दें। 9 मई को आप चाहते थे फौज गोलियां चलाए आपने 26 नवंबर, तो 26 को आपने वो शौक पूरा कर दिया गोलियां चला के, 26 को चलाई। अच्छा, वो 26 को चली गोली। सॉरी, अगर इस चीज को मीडिया का बयानिया है, ये जिब्रान इलियास बाहर बैठ के सारी कहानियां फेंकता है यहाँ पे। सुने बीबी, ना कोई शवाहिद है, ना कोई, क्योंकि अब इनके पास जवाब नहीं है कि गोली चलाई। उनकी बात सुन ले, की सियासत इन्होंने करनी है, बात सुन ले इनको। और इमरान खान जो है इनका जो बानी है उसको माफ हमने नहीं करना। देखें जो फौजी इदारा है, फौजी इदारा जिसपे इन्होंने हमला किया, और फौजी इदारे का सरबराह जो है वो अगर उसको माफ करें तो करें, हम नहीं करेंगे क्योंकि बीबी आपके पास ना इख्तियार है ना आपकी औकात है। सुन लूं मैं मेहरबानो साहबा की, या आप कुछ करें या आप जवाब भी दे सकें। सारी प्लानिंग ज़मान पाक में हुई जो कि 4 महीने नो गो एरिया था। अच्छा सुने वहां पे मुज़ाकरात किस बात बड़ी मजे की बात की है उन्होंने, पुलिस वालों के सर फाड़े, कितने पेट्रोल बम, एक सवाल सुन लेना, गाड़ियां चलाई। सवाल सुन ले। देखें आज जो मुज़ाकरात हुए, इन्होंने अपनी 2 डिमांड रखी हैं। मुझे इन मुज़ाकरात की ये नहीं समझे, मुज़ाकरात के अंदर तो दोनों साइड अपनी डिमांड रखती हैं, आप लोगों की कोई डिमांड नहीं है? हमारी है। क्या डिमांड है? हमारी ये डिमांड है कि ये पारा चिनार में जो जितनी शहादतें हुई उन पे जुडिशियल कमीशन बनाए। ये जो आपके खुर्रम एजेंसी में जो सारा, वो बनाए, आप बनाए? नहीं, हम बनाएंगे। हम चाहते हैं कि वहां पता चला। डिमांड तो नहीं है। मैं जवाब देती हूं, हुकूमत किधर है? अच्छा, क्यों नहीं किधर है? क्यों लावारिस छोड़ा हुआ है वहां लोगों को? क्यों वहां पे जाके उनकी दादरसी नहीं करती? आगे चलें। और क्यों वो लाशें जो अभी है ही नहीं, उनको करोड़ों रुपए उनके लिए दे रहे हैं, जो है ही नहीं, करोड़ों रुपए दे रहे हैं, जो सामने उनके अपने सूबे में मौजूद हैं
ان کی پرواہ نہیں. وہ گنڈاپور صاحب جو گنڈاسا لے کے پھرتے رہتے ہیں ان کی بھی تو داد رسی کرتے ہیں. مہربانو صاحبہ کو جواب دیں. اب ان کی بات سن. جی مہربانو صاحب. اب عظمیٰ بی بی نے اتنا شور مچا دیا کیونکہ جواب ان کے پاس ہے نہیں. چلے 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 چلے. ریئلی سوری پر آپ ڈیلوژنل ہیں. آگے چلیں. آپ یہ جواب دے دیجئے کیونکہ سوری آپ ہوں گی مستقبل میں, کیونکہ لوگ آپ سے یہ سوال پوچھیں گے. آپ ہلکے میں آج جائیں, ہلکے میں جا کے دکھائیں. آپ یہ جواب دیں. ایک ایک پاکستانی یہ ساتھ چلے. کون سا ہلکا بولے ابھی چلے اور یہ کیمرہ بھی چلائے. دیکھتے ہیں عزت گاڑی میں چلتی ہے اور گالی کس کو ملتی ہے. دیکھتے ہیں عزت کس کو ملتی ہے اور گالی کس کو پڑتی ہے. مریم نواز صاحبہ کو بس کر دیں. آپ جیسے لوگوں نے مریم بی بی کا, آپ لوگوں نے ان کا بیڑا غرق کیا ہے جھوٹ بول کے. نہیں ہے جو کہ 100 دن میں فائلیں بھی نہیں پڑھ سکتے. میں نے گاڑی میں بیٹھ کے جانا تھا. مریم بی بی کی تو پھر مریم بی بی کا یہی حال ہوئے گا جو ہو رہا ہے. میں پوچھ رہا ہوں شروع ہو چکے ہیں. But she needs to answer one question. یہ بزدار کے تو کارنامے بتا دیں. یہ ان کو بڑا زوم ہے, ان کو بڑا زوم ہے کہ آپ ہلکے میں جا کے دکھائیں. ابھی چلتے ہیں, ابھی چلے. کس کے ہلکے میں؟ جس ہلکے میں یہ مجھے جانا تو کسی کے بھی ہلکے میں لے جائیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں 15 ڈسٹرکٹس میں جا کے ابھی ٹور کر کے آئی ہوں اور بڑی عزت کے ساتھ آئی ہوں. آپ کے ملتان میں بھی گئی ہوں 2 دفعہ. کہاں پہ ہم نے تو نہیں دیکھا نہ سنا آپ کا نام. چلے میں پھر بریک لے لیتا ہوں. بات کمپلیٹ ہونے میں مجھے سمجھ نہیں آ رہی. آپ میڈیا سے رپورٹ لے لیں جا کے. بریک سے پہلے ہوائی فائر ایک ایک کر کے بات کریں نا. ایک ایک کر کے بات کریں, آپ جواب دے دیجیے گا. بولیے بولیے. گولی کیوں چلائی؟ ٹھیک ہے, ہمارا پہلے 26 نومبر سے یہی سوال ہے. اس کا جواب دیتے ہوئے یہ کتراتے ہیں, یہ شور مچاتے ہیں کیونکہ یہ جواب دے نہیں سکتے. پہلے انہوں نے بولا گولی نہیں چلی, جو اسحاق ڈار نے سینٹ کے فلور پہ کھڑے ہو کے بولا کہ گولی چلی ہے. عظمیٰ صاحبہ, جس سے آپ نے کانسٹیبلز کو شہید کیا وہ گولیاں چلی ہیں. ان کا حساب دیں پہلے. انٹرپٹ نہ کریں, بات اس طرح نہیں ہوگی. اس طرح شو میں نہیں کر سکوں گا, میں کر نہیں سکوں. دیکھیں منصور, نہ کوئی ایم پی ہے, نہ کوئی ایم این اے, نہ ان کا سی ایم. میں کسی ایک کو گولی لگی, ریکویسٹ کر رہا ہوں پلیز کسی ایک کو گولی لگی. انٹرپٹ نہ کریں, آپ ایک ایک کر کے بات کریں, دونوں کی بات سنائی دے گی. بولیے مہربانو صاحب, آپ بات اپنی کمپلیٹ کریں, پھر میں آپ کی طرف. نہیں, پھر بھڑک جائیں گی, شور مچانے لگ جائیں گی, کیونکہ جب سوال کا جواب نہ ہو تو بندہ بھڑکتا ہی ہے. دیکھیے پہلے انہوں نے کہا کہ گولی نہیں چلی, ٹھیک ہے. پھر انہی کے اسحاق ڈار صاحب نے, ڈیپیوٹی پرائم منسٹر ہیں, کوئی چھوٹا عہدہ نہیں ہے, بڑے سینئر ہیں, انہوں نے خود اعتراف کیا کہ گولیاں چلی. انہوں نے خود اعتراف کیا. ہمارے پاس سینٹ میں, آپ شاید فالو نہیں کرتی ہیں, آپ آئین زیادہ پڑھ رہی ہیں, آپ فالو نہیں کر رہی ہیں. سیکرٹ ایکٹ میں میں نے تو نہیں سنا, اوتھینٹک بات کر رہی ہوں گی. آپ کو ویڈیو نکال کے دکھا دیتی ہوں. انہوں نے بالکل کہا کہ جی, پھر مانا کہ ہوائی فائرنگ ہوئی تھی. ہوائی فائرنگ تو میں بھی کہہ رہی ہوں کہ ہوئی. آپ نہیں کہہ رہے, آپ کہہ رہے گولی نہیں چلی. پھر اب آ گئے ہوائی فائرنگ ہوئی. آپ منصور لکھ لیجئے, لکھ لیجئے, مہینے میں یہ کہیں گے ہاں جی گولیاں بھی چلی تھی مگر ہمارے ہاتھ میں نہیں تھی. لیٹس ٹیک اے بریک لے لیتے ہیں. بریک لے لیں ناظرین, ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے دوران ٹیمپریچر بھی ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سردیوں میں اتنی گرمی اچھی نہیں ہوتی. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پلیز اسٹے ود اس. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. غریزہ فاروقی صاحبہ, آپ سے میں سوالات کا آغاز کرتا ہوں. یہ بتائیے کہ 31 تاریخ کی ڈیڈ لائن دی ہوئی ہے خان صاحب نے, آپ کو لگ رہا ہے کہ جو ایک سی بی ایم سٹارٹ ہوئے ہیں حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان کوئی بریک تھرو ہو جائے گا تب تک؟ آنیسٹلی مجھے ان مذاکرات میں سے کچھ حاصل وصول ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. نہ تو عمران خان یا پی ٹی آئی اس پوزیشن میں ہے کہ حکومت کو کچھ دے سکے, نہ ہی حکومت that is PMLN کی حکومت, that is PMLN as a political party who is in the government right now, نہ ہی وہ اپنے طور پہ عمران خان کو کچھ دے سکتی ہے. عمران خان کو جو چاہیے وہ کم از کم مسلم لیگ نون نہیں دے سکتی. کہیں اور سے ان کو حاصل ہو جائے تو وہ ایک الگ کہانی ہے, لیکن اس کہانی میں بڑی رکاوٹیں ہیں اور بڑی داستانیں ہیں مزید. سو یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں, مجھے یہ 0+0=0 sum game, politically 0 sum game مجھے نظر آتی ہے. سو میرا نہیں خیال کہ اس میں کچھ خاص طور پہ, دیکھیں آپ نے سوال کیا عظمیٰ کاردار صاحبہ سے پہلے کہ جی آپ کی ڈیمانڈز کیا ہیں. سو حکومت کی تو ڈیمانڈ ہی سامنے نہیں آئی اور پی ٹی آئی ان رائٹنگ اپنی ڈیمانڈ دینے سے کترا رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ چاہتے ہی عمران خان کی رہائی ہے. یہی بنیادی مدعا ہے پاکستان تحریک انصاف کا. باقی سب چیزیں جو ہے وہ ساتھ میں نتھی کر دی گئی ہیں, لف کر دی گئی ہیں انیکسرز کے طور پہ, ادروائز وہ ان کی بنیادی ڈیمانڈز نہیں ہیں. سو اگر وہ ان رائٹنگ دے دیں گے کہ عمران خان کو رہا کریں تو وہ تو اپنے ہاتھ سے این آر او لکھ کے مانگ رہے ہوں گے. اور یہ پہلی بار ہوگا کہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی لکھ کے باقاعدہ تحریری ریکارڈ کے ساتھ پاکستان کی تاریخ کا
ریکارڈ کا حصہ بن جائے کہ عمران خان نے NRO مانگا کہ مجھے رہا کر دیں, لیکن حکومت رہا بھی نہیں کر سکتی. اچھا, انٹرسٹنگلی انف ابھی جو نئی ڈیٹ لگی ہے کہ جی ہم مذاکرات کریں گے وہ 6 جنوری یا اس کے بعد کی ہے, اور خبر یہ آ رہی تھی کہ جس دن نئے دوبارہ سے 3rd راؤنڈ ہوگا مذاکرات کا اس دن کوئی مقدمات نہیں لگیں گے. تو 190 ملین پاؤنڈ ابھی بھی پینڈنگ ہے. تو اب دیکھیں 190 ملین پاؤنڈ کا پہلے بھی فیصلہ پچھلی تاریخ کو نہیں ہوا, اب کیا 6 جنوری کو بھی سنایا جائے گا کہ نہیں سنایا جائے گا, یا کیا وہ لیوریج کے طور پہ استعمال تو نہیں ہو سکتا. یہ سب چیزیں بڑی دیکھنے والی ہیں, لیکن میں نہیں سمجھتی کہ پاکستان تحریک انصاف کو عمران خان کی رہائی ان مذاکرات کے نتیجے میں مل سکتی. مہر بانو صاحبہ, یہ بڑی انٹرسٹنگ غریزہ صاحبہ نے بات کی کہ شاید یہ پہلی دفعہ ہے کہ ایک سیاسی جماعت باقاعدہ طور پہ NRO مانگ رہی ہے کہ جناب ہمارے لیڈر کو رہا کریں. بالکل بھی نہیں, ہم ڈیل بھی نہیں مانگ رہے. آج خان صاحب کی باقاعدہ ایک سٹیٹمنٹ ہے جس پہ انہوں نے کہا ہے کہ میں اپنی ریلیز پہ تو بات ہی نہیں کرنا چاہتا, پہلے جو میرے لیڈرز ہیں جماعت کے اور جو میرے ورکرز ہیں ان کی رہائی کو یقینی بنایا جائے, اس کے بعد میں اپنی بات کروں گا. میں تو اپنی بات کر ہی نہیں رہا ہوں, اور ہمارے جو لیڈرز اور ورکرز اس وقت جیل میں ہیں ہم ان کے لیے کیا مانگ رہے ہیں؟ ہم ڈیل تو نہیں مانگ رہے, ہم تو کہہ رہے ہیں میرٹس پہ فیصلے کریں. ہم کہہ رہے ہیں عدالتی نظام کو چلنے دیجئے, میرٹ پہ فیصلے کیجئے. کیا ہے وہ میرٹ؟ یہ وہی لوگ ہیں جو 1.5 سال سے زائد انہوں نے جیل میں گزارا ہے, ان کی بیلز جو ہیں وہ پینڈنگ ہیں, ان بیلز پہ آج تک ان کے میرٹس پہ سنوائی ہی نہیں ہوئی. جس دن رکاوٹیں, زور, جبر, پریشر ججز پہ ختم ہو جائے اور واٹس ایپ ججمنٹس آنی بند ہو جائیں تو اس دن میرٹ کے اوپر ایک ایک بندے کو بیل ملتی ہے. آپ کے ان مذاکرات میں عمران خان صاحب کی رہائی شامل ہے یا نہیں ہے؟ ہمارے مذاکرات میں عمران خان صاحب کی رہائی شامل نہیں ہے, کیونکہ عمران خان صاحب نہیں چاہتے کہ وہ اس کا حصہ ہو. عمران خان صاحب کیا چاہتے ہیں؟ وہ چاہتے ہیں کہ جتنے بھی فیصلے اس ملک میں ہو رہے ہیں وہ آئین اور قانون کے مطابق ہوں, وہ ڈیو پروسیس کے مطابق ہوں. آپ کی جو عدالتیں ہیں وہ کسی بھی زور کے بغیر چلیں, اور ہم چاہ رہے ہیں کہ 9 مئی اور 26 نومبر پر جوڈیشل کمیشن قائم ہو. اگر تو پہلی شک پوری ہوتی ہے کہ میرٹس پہ فیصلے ہوں تو میرٹس پہ خان صاحب بھی رہا ہوتے ہیں, میرٹس پہ ہمارے ورکرز بھی رہا ہوتے ہیں, اور میرٹس پہ ہمارے دیگر لیڈران ہیں وہ بھی رہا ہوتے ہیں. پہلی جو ڈیمانڈ ہے اگر وہ پوری ہوتی ہے تو دوسری بھی قائم رہے گی. بالکل قائم رہے گی, کیونکہ میری اطلاعات کے مطابق پاکستان تحریک انصاف اس پہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. خان صاحب اس پہ تیار نہیں ہیں. پہلی اگر مان جائیں تو دوسری پہ ہم کمپرومائز کرنے کے لیے اپنے شہداء پہ کمپرومائز نہیں کریں گے. ان کے لیے انصاف لینا ہم پر فرض ہے اور ہم لیں گے, اور انصاف ہونا بھی چاہیے ہے. یہ ملک اور ریاستیں تبھی مضبوط ہوتی ہیں جب وہ انصاف پر کھڑی ہوں. اور عظما بی بی نے ایک بات کی تھی, پارا چنار کی یہ کمیشن بنانا چاہتے ہیں, تو پارا چنار پہ آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ جو جرگا کے تحت صدیوں سے چل رہا ہوا جھگڑا جو ہے آج وہ ختم ہو گیا. جرگا بیٹھا, 50 سے زائد اس کی سٹنگز ہوئیں, اس کے اوپر ایک اگریمنٹ ہوئی. اب اس جرگے میں صرف اور صرف کے پی حکومت نے اپنا کردار ادا کیا. فیڈرل گورنمنٹ واز مسنگ, فیڈرل گورنمنٹ واز ناٹ دیئر. اور جہاں تک فیڈرل گورنمنٹ کی ذمہ داریوں کی بات ہوتی ہے تو یہ وہی فاٹا ہے کہ جس کے پیسے آج تک فیڈرل گورنمنٹ نے نہیں دیے. تو فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ اپنا بوجھ, اپنی ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھائے تو صحیح, اس کے قابل تو بنے, پھر بات کریں باقیوں پر. عظما صاحبہ یہ جرگے میں قومی سلامتی کے اداروں نے کا بھی کلیدی ایک رول تھا جن کے اوپر انہوں نے پے در پے حملے کیے ہیں, اور وفاقی حکومت نے وہاں پہ باقاعدہ ان کی مدد کی ہے. ان کے پاس نہ کھانے کو تھا کچھ, نہ ان کے پاس پینے کو کچھ تھا, نہ ان کے پاس دوائیاں تھی. فیڈرل حکومت نے بھی بھیجی ہیں اور باقی صوبائی حکومتوں نے بھی بھیجی ہیں. غریزہ صاحبہ کہہ رہی ہیں میں زیادہ پر امید نہیں ہوں ان مذاکرات کے حوالے سے. یہ جو ہو رہی ہے ان کو لگتا ہے 0 + 0 = 0. لیکن اس ساری چیز میں آپ کو میں ایک تو آپ لوگوں نے ڈیمانڈز کو نہیں رکھی. 20 تاریخ کو ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اپنے عہدے کا حلف لینے لگے ہیں. 31 تاریخ جو ہے وہ ڈیڈ لائن دی ہوئی ہے. عمران خان صاحب نے ریمیٹنسز رکوا دی گئی ہیں. ریمیٹنسز انہوں نے کہا جناب آپ ہنس رہی ہیں, ریمیٹنسز رکوا دی گئی ہیں, آپ ہنس رہی ہیں. ریمیٹنس جو ہے نا وہ تو ان کا جو ایک وہ بیانیہ ہے وہ پٹ گیا ہے. کیوں؟ اس لیے کیونکہ 21% بڑی ہیں 2024 میں, اور اس وقت اعلان ہی دسمبر میں ہوا ہے, لیکن وہاں ڈیمانڈ تو دسمبر میں ہوئی ہے, اس سے پہلے تو نہیں کی ہوئی تھی نا. آپ جا کے سوشل میڈیا کی یہ کہانیاں کرتے ہیں نا تو آپ ان کے کامنٹس دیکھ لیں, کوئی وہاں پہ ان کو نہ ماننے کو تیار ہے. زیادہ سعودی عربیہ سے آتی ہے, وہاں nobody is bothered about them. UAE سے آتے ہیں, nobody is bothered about them. دیکھیں 7.5 ارب سعودی عربیہ سے, UAE سے 6.5 ارب, EU اور US سے صرف 3 ارب آتی ہیں. تو یہ وہاں پہ ڈھول بجا لیں جتنا انہوں نے بجانا ہے,
پھر بھی وہاں پہ کچھ نہیں ہونا. اب میں ایک بات بڑے مزے کی میں آپ کو بتاتی ہوں. دیکھو جو میری پرسنل ایکسپیرینس, میں پنجاب اسمبلی کی ممبر ہوں, ٹھیک ہے, فروری سے ہم اسمبلی میں بیٹھے ہیں, ان کے 100 سے زیادہ ایم پی ہیں وہاں پی ٹی آئی کے. دن رات ایک ہی مطالبہ ہے کہ بانی کو رہا کر دیں, بانی کو رہا کر دیں, بانی کو چھوڑ دیں, بانی کو چھوڑ دیں, بانی بے گناہ, بانی بے. اور تو کبھی ہم نے کچھ سنا ہی نہیں ان کے منہ سے, نہ ان کو کوئی پبلک میں کوئی انٹرسٹ ہے, نہ ان کے ایشوز میں کوئی انٹرسٹ ہے, نہ کسی اور یہ قیدی کی بات کرتے ہیں, یہ صرف بانی کی بات کرتے ہیں. دیٹس اٹ. وہ بانی صاحب نے تو کہا ہے خان ہے تو پاکستان ہے, یہ ان کا بیانیہ ہے. اگر وہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. اب دیکھیں نا, یہ 26 نومبر کو اگر کوئی ان کے پاس لاش ہوتی یا کوئی زخمی ہوتا تو ان میں سے شاید کوئی ایم پی ہمیں نظر آ جاتا, کوئی ایم این اے نظر آ جاتا جو زخمی ہوا, جو بیچارہ ہاسپٹل گیا, کوئی گنڈا پور نظر آ جاتا, کوئی بشرا بی بی نظر آ جاتی, کوئی تو نظر آتا نا. پتہ نہیں یہ کون سے غائبانہ ان کے کارکن تھے. ایک کام کریں نا, ان کا بلف کال آؤٹ کریں. سنیں نا, جب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جوڈیشل کمیشن بنائیں اور ان کو ایکسپوز کریں. اب دیکھیں یہ جو مذاکرات میں انہوں نے پہلے رٹ لگائی ہوئی تھی 3 سینئر موسٹ ججز, بھئی اب یہ نکاح والی شرطیں نہ رکھیں نا, نکاح والی شرطیں نا, یہ نہیں کرنا, وہ نہیں کرنا, وہ نہیں کرنا. آپ اگر میز پہ آئے ہیں تو آپ کھلے دل سے آئیں, ایک اوپن ٹو سجیشنز آئیں. اب ہم لوگوں نے یہ کہا ٹھیک ہے ہم یہ سجیشن بھیج دیتے ہیں. سپریم کورٹ کے ججز اگر بن جائیں اس میں کیا غلط بات ہے, لیکن کیوں یہ اس طرح کی شرطیں رکھتے ہیں؟ ان کو نہیں پتا یہ گڈ ٹو سی یو والی جو ڈیسیجنز ہیں ان کے پیچھے 1 سال تو یہ چھپتے پھرے ہیں. نہیں اس میں کوئی غلط بات ہے, اب ان کو وہ تو ملتی نہیں ہے, اب ان کو وہ ملتی نہیں ہے, اس لیے بہت پرابلم ہے ان کو, بہت پرابلم ہے ان کو. اب آج یہ ڈیسائیڈ ہوا ہے جو کہ اسحاق ڈار صاحب نے بھی جس کا اندیا دیا ہے کہ یہ جوڈیشل کمیشن جو ہے اس کی تجویز ہم چیف جسٹس کو بھیج دیں گے. اچھا ٹھیک ہے, تو اب یہ معاملات ہیں, لیٹس سی ہاؤ دے پروگریس. We have to give this time. یہ غریدہ صاحبہ اگر یہ جوڈیشل کمیشن بن جائے تو یہ بہتر سلوشن نہیں ہے جو پی ٹی آئی ڈیمانڈ کر رہی ہے آپ کے خیال میں؟ میرا خیال ہے کہ جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ بھی حکومت اس لیے منظور نہیں کر سکتی کیونکہ ابھی سپریم کورٹ میں لگی ہوئی ہے پیٹیشن. تو لاسٹ اس کی ہیئرنگ ہوئی تھی اور سپریم کورٹ کے بینچ نے کہا تھا کہ اگلی پیٹیشن پر ہم دیکھیں گے کہ ہم وفاقی حکومت کو ہدایت کر سکتے ہیں یا ہم کیا کریں گے. تو وہ سردیوں کی چھٹیوں کے بعد ابھی ہیئرنگ سٹارٹ ہونی ہے. تو میرے خیال ہے کہ سپریم کورٹ میں سردیوں کی چھٹیاں ختم ہو گئی ہے. لیکن ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے اس میں, پی ٹی آئی ہمیشہ سے یہ بھی بیانیہ بناتی تھی جو کہ غلط ثابت ہو گیا, لیکن بیانیہ وہ یہ بناتے تھے کہ جنہوں نے پریس کانفرنسز کی 9 مئی کے خلاف معافیاں مانگی, پولیٹیکل لوگوں کی بات کرتے تھے, ان کے خلاف کوئی کیسز نہیں بنے, ان کو معافی مل گئی. تو آج وہ بیانیہ بھی جو ہے نا ان کا زمینی بوس ہو گیا کہ بھئی جو معافی مانگے گا اس کو ریاست کی طرف سے ریلیف ملے گا, ریاست کی طرف سے رحم ملے گا. جن لوگوں نے پہلے بھی, چاہے وہ پولیٹیکل لیڈرز ہوں چاہے جو بھی ہوں, انہوں نے 9 مئی کی ریئلائزیشن کی, غلطی تھی اس کو تسلیم کیا, معافی مانگی, کنڈکٹ کو ٹھیک کیا, تو وہ آگے اپنا کام کرنے لگے, زندگی میں واپس آ گئے. ابھی بھی جو نوجوان لڑکے جنہوں نے معافی مانگی ہے ان رائٹنگ ان کے وہ جو ہے نا موجود ہے وہاں پہ, جس میں وہ کنسیڈ کر رہے ہیں, اعتراف جرم کر رہے ہیں. مہر بانو صاحبہ نے کہا ہے کہ کوئی معافی نہیں مانگی گئی. میں نے اسی لیے آپ سے پہلے کہا تھا نا کہ ریاست کو سمجھنا چاہیے کہ مومن ایک سوراخ سے بار بار نہیں ڈسا جاتا. تو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مذاکرات کرنے کا بھی یہی نتیجہ ہوگا جو 9 مئی کے مجرمان کو معافی دینے کا ہے. لیکن بہرحال وہ معافی کا ایک اعلیٰ ظرفی کی ایک مثال تھی. اس کے بعد پی ٹی آئی جو بھی کرے, جس طرح سے بھی کرے, جو بیانیہ بنائے, لیکن بہرحال ریاست نے ثابت کر کے دکھا دیا, قانون کے تحت کورٹ آف لا میں ثابت کر کے دکھا دیا کہ جی یہ مجرمان ہیں. لیکن غریدہ صاحبہ ایک اور بھی ایشو ہے نا, غریدہ صاحبہ ایک اور ایشو ہے کہ وہ جو پریس کانفرنسوں والی بات ہو رہی تھی وہ اس وقت تو لوگوں نے کر دی. آج ان میں سے کئی لوگ یہ کہتے ہیں جناب ہم سے تو زبردستی کروائی گئی تھی, ہم تو اس پہ مانتے ہی نہیں, ہمیں تو بندوق کی نوک پہ ہم سے پریس کانفرنس کروائی گئی. نہیں, کم از کم میری نظر سے ایسا کوئی بیان نہیں گزرا کہ کسی نے کہا ہو, کس نے پریس کانفرنس کی اور کہا کہ مجھ سے زبردستی کروائی گئی. میں بہت سے ایسے لوگ ہیں پی ٹی آئی کے لوگ, یا وہ پرسنل پرائیویٹ سیٹنگز میں کہتے ہیں, مہر بانو قریشی صاحبہ سے شاید پرائیویٹ سیٹنگز میں کہتے ہیں بیان نہیں گزرا, اور وہ لوگ تو آج بھی سٹینڈ کرتے ہیں کہ 9 مئی نہیں ہونا چاہیے تھا, کہ 9 مئی ایک غلطی تھی. اس کے علاوہ میں نے نہیں کسی کا بیان سنا کہ جو کہتا ہو کہ 9 مئی بالکل درست کیا تھا یا بالکل ٹھیک کیا تھا یا ہم سے 9 مئی کے حوالے سے زبردستی بیان دلوایا گیا تھا. سب آج بھی ایڈمٹ کرتے ہیں کہ 9 مئی غلط تھا. اور پی ٹی آئی کے اپنے لوگ وہ تسلیم کرتے ہیں آف دا ریکارڈ, ہم سے بات کرتے ہیں, ملاقات ہوتی ہے کہیں سوشل گیدرنگز میں کہیں پہ اور, تو سب یہی بات کرتے ہیں کہ 9 مئی جو ہے وہ غلطی تھی ایک,
کیوں अब चूंकि مہربانو इनकी صاحبہ सोशल गैदरिंग में बात होती है मगर कोई एतराफ़ नहीं करता कि देखिए हम सब ने देखा कि लोग जो अगवा किए गए थे वो किस तरह मनपसंद चुने हुए स्टूडियोज़ में चुने हुए एंकर्स के सामने इंटरव्यू देने आ गए। ख़ानदान वालों को नहीं पता था वो कहाँ हैं, मगर वो स्टूडियो में बैठे थे और एतराफ़ जुर्म भी कर रहे थे और जो स्क्रिप्ट दी गई थी वो फर पढ़ भी रहे थे। कुछ एंकर जो होते हैं वो बहुत अच्छे दोस्तों की तरह होते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ऐसी दोस्ती अल्लाह बस किस्मत वालों को ही नसीब करे। फिर नहीं हो जाता। देखिए जितनी भी बातें करनी है, असल में जो आवाम है वो सच्चाई जानती है। उस्मा बीबी ने पहले हवाला दिया था कि पूरी कौम ने देखी वीडियोस, बिल्कुल देखी, आपने इश्तिहार छापे, आपने पोस्टर लगाए और उसके बावजूद 8 फरवरी को पूरी कौम ने उस बयानिए को मुस्तरद किया पीटीआई को वोट देकर। उस वोट को जिसके ऊपर आपको डाका डालना पड़ा। आप तो वो लोग इस वक्त असेंबलियों में बैठे हैं और इस सूबे को भी लीड कर रहे हैं जो खुद अपना इलेक्शन नहीं जीते। तो आवाम ने तो मुस्तरद किया इनके बयानिए को, इनकी सियासत को, और इनको अब ये ढिठाई से बैठे हैं और इसलिए ये भड़क भी जाते हैं क्योंकि इनको थोड़ा थोड़ा खदशा है कि अगर मामला कहीं तय पा गए तो इनके फॉर्म 47 का क्या बनेगा। वो तो है ही फरेब पे मबनी, तो ये कहाँ जाएंगे फिर? क्यों जी, कहाँ जाएंगे फिर? देखिए बात सारी ये है कि ये इनका फॉर्म 47 वाला बयानिया वो भी पिट गया है, जमीन बोस हो गया है, इसीलिए वो इन मुज़ाकरात का हिस्सा ही नहीं है। ठीक। तो ये तो खुद ही पीछे हट गए उससे, इसलिए 8 फरवरी इलेक्शंस के हवाले से पीछे नहीं हटे। इनको पता चल गया कि वो सारा झूठ पे मबनी था। ये तो कहते थे 180 सीटें हमारी, सारा झूठ था, क्योंकि इनके पास जो सीटें हैं दैट्स इट, उसके अलावा तो कोई सीटें नहीं। 20 सीटें जो सुप्रीम कोर्ट ने जो रिकाउंटिंग जिसमें हुई वो इनकी तरफ से हमारी तरफ आ गई हैं। तो ये इनका बयानिया तो काजी साहब का बड़ा करम रहा है आप पे। तो इसलिए नहीं देखें अब ये काजी साहब, अब आप ये पर्सनल हिट्स ना करें, वो हमारे चीफ जस्टिस से, ठीक है, और आपको आज की 3 सीनियर मोस्ट जजेस पे आपको एतराज़ात हो रहे हैं, वो किसके जजेस हैं? रिकाउंटिंग जो है वो आपका इलेक्शन कमीशन करता है। ये वो इलेक्शन कमीशन है जिसके जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आपके बानी साहब ने वहां पे लगवाया था, उनकी मुशावरत से वो लगा था। सो इसलिए उस वक्त बहुत अच्छे थे, अब बहुत खराब हो गए। ये आप लोगों का पुराना वतीरा है। मुशर्रफ साहब भी वैसे नवाज शरीफ साहब ने खुद ही लगाए थे अपने हाथों से, जनरल मुशर्रफ, हाँ बाजवा साहब भी लगाए थे। तो हो जाता है, लोग लगाते हैं, बाद में लेकिन ये शामिल थे, नाराजगी हो जाती है। इनकी मर्जी भी शामिल थी। इन्होंने कहा था बहुत जबरदस्त ये शख्स है, इनको लगना चाहिए, ही डिजर्व्स इट। मियां साहब ने मुशर्रफ साहब को भी, बाजवा साहब को भी बड़ा जबरदस्ती समझा था ना चुनते वक्त। गरीदा साहबा, बात नहीं, गरीदा साहबा जी जी बोलें, आप बात करें। जब इमरान खान जब एक वोट इनका था और असेंबली में थे, तब भी ये मुशर्रफ के बड़े मोतकी दुआ करते थे, ये ना भूल जाए। अभी आप 17 सीटों के साथ असेंबली में हैं। गरीदा फारूकी साहबा, ये आप कह रही हैं इस सारे मामले में एक बात ये जो अज़मा साहबा फरमा रही हैं, ये वाकई बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये जुडिशल कमीशन 9 मई पे बन रहा है या बनाने के वो डिमांड कर रहे हैं, 26 नवंबर की डिमांड कर रहे हैं। 8 फरवरी किधर गया इलेक्शन? वो उस पे भी तो उन्होंने मांगा हुआ था पहले, अब नहीं है, भाग गए। इट्स वेरी मच देयर। 8 फरवरी की तो कितनी पिटीशंस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ ट्राइब्यूनल्स में मौजूद हैं। ठीक, कितनी पिटीशंस गई? ये क्लेम करते हैं ना कि पूरे पाकिस्तान में, और इंटरेस्टिंगली इनफ इनके मुताबिक, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुताबिक इस्लामाबाद में धांधली हुई, पंजाब में सबसे बड़ी धांधली हुई, धांधला हुआ बल्कि पीटीआई के मुताबिक, सिंध में धांधली हुई, बलूचिस्तान में धांधली हुई, लेकिन केपी में धांधली नहीं। और खैबर पख्तूनख्वा में मौलाना फजलुर रहमान JUIFA जिनके ये इत्तेहादी बनना चाहते हैं, जो इनको आजकल बहुत अजीज हैं, मौलाना फजलुर रहमान JUIFA मुतालबा कर रही है कि केपी में जुडिशल कमीशन बनाया जाए। वहां पे इनकार कर दिया गया। वहां पे इनकार कर दिया। अभी केपी में बल्दियाती नुमाइंदों पर जिस तरह से बौछार की गई, जो उनके साथ सलूक किया गया, क्या ये गवर्नेंस के तरीके होते हैं? हम तो पंजाब में भी सवाल करते हैं। जब बहुत बहुत शुक्रिया, टाइम मेरा खत्म हो गया। गरीदा साहबा थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। उस्मा कादर साहबा थैंक यू, मेहरबानो कुरैशी साहबा बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही, अगले हफ्ते इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।